अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अमजद। मुतालिया पाकिस्तान के साल दोम के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 1 को रिसेंटली एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने बड़ी वजाहत के साथ आपको वो टॉपिक समझाया था, जो कि बोर्ड में तकरीबन 16 से 17 टाइम आ चुका है। आज हम उसी चीज़ को सामने रखते हुए टॉपिक नंबर 2 सेलेक्ट किया है। ये भी बोर्ड में मुतअद्दिद बार आ चुका है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है नज़रिए पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी। मैंने एक बात लेक्चर नंबर 1 में आपको बड़े अच्छे तरीके से बताई थी कि जब भी हमने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें उस टॉपिक का नाम समझ आना चाहिए, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? नज़रिए पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बोर्ड में हम बैठे हैं, पूरे स्टूडेंट हैं, साथ वाले के स्टेटमेंट आगे नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी वजाहत से बयान करें। अब हमने स्टेटमेंट को उठाया, उठाने के बाद साथ वाले से पूछा, ओए काके अज्ज़ाए तरकीबी क्या है? अब वो बताने के से कासिर है, क्योंकि वो भी पूरे सूरे हाल का है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ के आए हुए होते हैं। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। स्टेटमेंट की तरफ फोकस करते हैं। नज़रिए पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी, कि पाकिस्तान के आइडिया की मैनियों, कि पाकिस्तान का जो हमने आइडिया हासिल किया था, कितना सिंपल हो गया कि पाकिस्तान का जो हमने आइडिया हासिल किया था उसकी मेन्यू क्या है। देखिए, अज्ज़ाए तरकीबी क्या होते हैं? हमारे पास मेन्यू होती है। हम कोई भी चीज़ कुकिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें कुछ अज्ज़ा और कुछ तरकीब की ज़रूरत होती है, तब हमारा वो खाना बहुत अच्छा बनता है। तो पाकिस्तान का जो हमने आइडिया हासिल किया है, इसके कौन से अज्ज़ा हैं, कौन सी ऐसी तरकीब है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये पाकिस्तान का आइडिया हासिल किया। शहजादों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सिर्फ 6 हेडिंग पे मुश्तमिल हमारे पास एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें इतनी वजाहत है, इतनी एक्सप्लेनेशन है कि जिसके अंदर हम खो के बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ज़रा मेन्यू देखते हैं पाकिस्तान की आइडियालॉजी की। कौन सी ऐसी मेन्यू थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने एक सेपरेट खित्ता हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए नज़रिया पाकिस्तान क्या है। यू नो वेरी वेल, मैंने डेफिनेशन वजाहत की थी कि नज़रिया पाकिस्तान से मुराद ऐसा लाहे अमल जिसमें अफराद से लेकर अक़वाम तक इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक हो जाएं, नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। यानी कि हर इंसान सिर्फ ये सोचने लग जाए उस खित्ते के अंदर जहाँ आप गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो कि मैं इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढाल दूँ, तो वो आपका एक आइडिया कहलाता है। इसी आइडिया की वजाहत के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? किस बुनियाद के ऊपर मेन्यू में वो कौन सा पहला पॉइंट है, वो कौन सा पहला स्टेप है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये खित्ता हासिल किया? नंबर 1, अकायद व इबादात। अकायद व इबादात क्या हैं? अकायद क्या हैं? अकायद ये हैं कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला पे पक्का और सच्चा यकीन होना चाहिए। अल्लाह पे यकीन, यौम आखिरत पे यकीन, तमाम अंबिया कराम पे, तमाम इल्हामी किताबों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये तमाम चीज़ें हमारे अकायद के अंदर आ जाती हैं। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। इबादात क्या है? इबादात है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, इसी के अंदर शामिल है। ये हमारी इबादात के अंदर आ जाती है। अब हमने ये मुल्क क्यों हासिल किया? क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे अकायद को ख़तरा था, हमारी इबादात को ख़तरा था, रिस्ट्रिक्शंस थी, हम अपने तरीके से अपने अकायद पे नहीं चल सकते थे, हम अपने तरीके से अपनी इबादात को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते थे। और इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपने आप को सपेयर करने के लिए, एक अलहदा खित्ता हासिल करने के लिए हमने ये स्ट्रगल की थी। हमने पाकिस्तान का ये आइडिया अपने सामने एक तजवीज़ किया था। अब अकायद व इबादात को अगर हम सामने रखें, मज़ीद इसकी वजाहत करें, मैंने इसकी मुख्तलिफ हेडिंग की सूरत में इसको सब हेडिंग बना दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अकायद व इबादात के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप कौन सा आता है? जिहाद। जिहाद के हमारे पास 2 अक़साम हैं। नंबर 1 जिहाद बिन नफ्स, नंबर 2 जिहाद बिल माल। मतलब उस खित्ते के अंदर रहकर हम अपने दिल के अंदर तो सोचें
کہ ہم غلامی کی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں۔ جہاد بالنفس، جہاد بالمال کیا ہے؟ چندہ اکٹھا کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں اپنے پیسے دے کر اس خطے کے اندر باقاعدہ طور پر آزادی کے ساتھ وہ تمام پیسے ان تمام لوگوں تک پہنچا سکیں جو اس کام کے لیے کوشش کریں، یہ جہاد بالمال، یہ سارے کا سارا کام کیا تھا؟ پاکستان کا آئیڈیا حاصل کرنے کی تراکیب میں شامل ہے۔ کیا ہم نے اپنے عقائد کو بچانا تھا، ہم نے اپنی عبادات کو فروغ دینا تھا، ہم نے جہاد کے اس نظام کو باقاعدہ طور پر لاگو کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چونکہ برصغیر میں دو قومی آباد تھی، مسلمان اور ہندو، ان کا رہن سہن، ثقافت، معاشرت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اب اسی اساس کے اوپر ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا تھا، اور یہی اس کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنے عقائد اور عبادات کو بہت اچھے طریقے سے فروغ دے سکتے۔ اب اجزائی ترکیبی میں جو مینیو میں دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ یونٹی کیا ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہو، آپ جمہوریت میں ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی فائٹ کرنے کے لیے آئے گا آپ سارے متحد ہو جاؤ گے، جمہوریت ہے یہ۔ جمہوری اقدار کا فروغ، ہم ایک ایسے خطے کے اندر رہتے تھے جہاں پہ ہماری جمہوریت کو بالکل بھی فروغ نہیں تھا۔ اگر ہم یونٹی میں رہتے، ہم جمہوریت میں رہتے تو باقاعدہ طور پر ہم آزادی حاصل کر سکتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے ہم متحد ہوئے، ہم نے ایک ہی آٹو بنایا، ایک ہی مقصد بنایا کہ ہم نے علیحدہ خطہ حاصل کرنا ہے۔ اور وہ کس طرح بنایا؟ جب ہم یونٹی میں آئے، جس وقت ہم نے باقاعدہ طور پر یونٹی کے اس سسٹم کو اپنے اندر ڈیویلپ کیا۔ اب اس کے فروغ کے لیے ہم نے وہاں پہ کیا کیا؟ اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا علیحدہ خطہ حاصل کریں جس کے اندر اسلامی قوانین کی مکمل طور پہ پاسداری کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا؟ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے اندر، یہ جمہوریت کی میں آپ کو ٹائپ بتا رہا ہوں، امیر المومنین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ریاست کے اندر وہ رہتا ہے وہ اس کے تمام رعایا کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اگزامپل ہے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان، ایکس وائی زی جو بھی ہے، لیکن ہماری رسپانسبلٹی ہے اور اس بندے کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہماری رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ہمارے ان تمام کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے جو ہمیں چاہیے، ان تمام غریبوں کا خیال رکھے جو اس خطے کے اندر رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو سامنے رکھے جنہوں نے قربانیاں دے کر جن کے آباء و اجداد نے یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا امیر المومنین کی ذمہ داری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہوریت، کیا خوبصورت مثال ہے خلیفہ اول کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہوریت کے رنگ کو کیسے فروغ دیا؟ انہوں نے کہا جس وقت اقتدار سنبھالا تھا، کتنی خوبصورت بات ہے، انورٹڈ کامات میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیا کہ عوام میرے احکامات پر اس وقت تک عمل کریں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متصادم نہ ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ عوام میرے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان رہا ہوں، اور کبھی بھی اس وقت میرے اوپر عمل نہ کریں یا میرے احکامات کے اوپر نہ چلیں جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ مانوں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہوریت۔ چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ قائد اعظم اور جمہوریت۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے لیڈر کو کہ انہوں نے یونٹی کے لیے کیا کیا۔ شہزادوں، انہوں نے بہت سٹرگل کی مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطے دلانے کے لیے۔ انہوں نے یونٹی کے لیے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام کے اوپر ایک خطاب کیا۔ ان کا ایک کال بہت ہی مشہور ہے جو میں آپ کے سامنے مینشن کرنا چاہتا ہوں، جو ٹیکسٹ بک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ آؤ ہم سب مل کر اس جمہوری نظام کو اسلامی رنگ اور اسلامی اصولوں پر بنیاد فراہم کریں۔ آؤ ہم سب مل کر اس جمہوری نظام کو اسلامی رنگ اور اسلامی اصولوں پر بنیاد فراہم کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے تمام ریاستی امور کو باہم صلاح اور مشورے سے طے کیا کرو۔ یقین کرو جمہوریت کی اگزامپل یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلیئر ہوگی جب انہوں نے کہا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت تک عمل کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل رہے ہیں، جب وہ نہیں چل رہے تو نہ مانیں۔ دیٹ از یونٹی۔ اور اس کے علاوہ قائد اعظم نے جمہوریت کا کیا رنگ دیا؟ انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر، کب؟ 14 فروری 1948 سبی کے مقام پہ کیا کہا؟ آؤ ہم سب مل کر اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ اور اسلامی اصولوں پر بنیاد فراہم کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے تمام ریاستی امور کو باہم صلاح اور مشورے سے طے کیا کرو۔ دیکھ رہے ہیں ہم کیا چیز؟ پاکستان کے آئیڈیے کے مختلف قسم کی مینیو میں پہلا سٹیپ کیا آیا؟ عقائد و عبادات۔ ہم نے دیکھا
کہ ہم اس کے بغیر بالکل خالی. دوسرے نمبر پہ یونٹی، کہ اس کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ڈیولپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے خطے کے اندر ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کیا آیا؟ معاشرتی انصاف اور مساوات. شہزادوں، سوسائٹی کے اندر اگر انصاف نہیں ہے اور مساوات نہیں ہے تو آپ کو علیحدہ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. جب آپ ایک غریب کو غریب نہ جانو، جب آپ ایک امیر سے غریب کا حق نہ لے کے دو، تب تک آپ اس سلطنت کے اندر رہنے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ایک علیحدہ خطہ بھی اسی لیے حاصل کیا تھا کہ معاشرے کے اندر انصاف اور مساوات کو فروغ دے سکیں. اسی کے اوپر میں نے کچھ سب ہیڈنگ بنا دی اس کی. پہلے نمبر پہ معاشرے میں انصاف اور مساوات کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ منصفانہ معاشرے کی. معاشرے میں تو انصاف کریں. ہمیں پتہ تو ہو کہ گورے کالے، عربی اجمی اور کسی بھی قسم کی ذات کا انسان ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ انسان ہے. سب سے پہلا اس کا جو حق ہے وہ انسان ہے. یہ اس کا اخلاقی حق ہے. اگر ہم اس کو انسان نہیں مانتے تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ ہم دین یا اسلام کی کسی قسم کی کوئی بات کریں. تو معاشرتی انصاف اور مساوات کے اندر پہلے نمبر پہ ہے معاشرے کے اندر انصاف ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو یونٹی کے ساتھ برابر کے رائٹ ملے. دوسرا سٹیپ میں نے کیا بنایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی سزا تک معاف نہ کی تھی. بیٹے کی اگزامپل کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بیٹے نے ایک ٹائم کے اندر مطلب یہ کہ شراب نوشی کر دی، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو سزا دی گئی اور اس کے اوپر سفارش کی گئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اگر آج عمر نے اس عدل و انصاف کو فروغ نہ دیا تو لوگ کیا بلیو کریں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی سزا تک معاف نہ کی تھی. تیسرے نمبر پہ میں نے اسلام میں عورت کا مقام. معاشرتی انصاف اور مساوات میں اگر عورت کے مقام کو ایکسپلین نہ کریں تب بھی یہ ادھورا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت سے بھی پہلے ہوتا کیا تھا؟ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ان کی قدر نہیں کی جاتی تھی. بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کا ایک بہت بڑا عذاب، ایک بہت بڑا منبع بن جاتا تھا. اب اسی سارے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس سارے سسٹم سے نکلنے کے لیے ہوا کیا؟ اس سارے کے سارے سسٹم کے اندر ڈیولپمنٹ کی گئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے. آپ نے بتایا کہ کس کا کیا حق ہے. اسی بنیاد کے اوپر ہم نے معاشرے کے اندر عدل و انصاف اور مساوات میں عورت کو شامل کیا، اس کو برابر کا رائٹ دیا اور بتایا کہ یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ یہ خطے کے اندر رہے. جب ہم نظریہ کی ڈیفینیشن ہی یہی کر رہے ہیں کہ نظریہ اسلامی نظریہ پاکستان ہے تو پھر عورت کو بھی تو رائٹ اس کے اندر لازمی طور پہ ہونے چاہیے. پھر میں نے نیکسٹ کی دولت کی منصفانہ تقسیم. اب دولت کی منصفانہ تقسیم سے کیا مراد ہے؟ یو نو ویری ویل، آج کے دور کے اندر دولت امیروں کے پاس بہت زیادہ ہے، غریبوں کے پاس نہیں ہے. جس کی بنیاد کے اوپر اگر خطے کا جو مین سرپرست ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں امیر المومنین کا نام میں دے سکتا ہوں، اگر وہ انسان اس خطے کے اندر تمام غریبوں کے رائٹس کو سمجھتے ہوئے امیروں سے پیسہ لے کر غریبوں کو دے تو ہمارا خطہ باقاعدہ طور پر امن کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ ساری چیز کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے احساس کی. اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا ڈیفینیٹلی بات ہے ہم ان ساری کی ساری چیز کو کور کر سکتے ہیں. تو دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا گیا. یہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی. نمبر 1 عقائد و عبادات. نمبر 2 جمہوری اقدار کو فروغ. یونٹی میں کیسے رہیں گے ہم؟ تیسرے نمبر پہ معاشرتی انصاف اور مساوات. چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، شہریوں کے حقوق و فرائض. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز. حقوق کی تعریف ذرا مزے سے سمجھنا ہے اس کو. حقوق کسے کہتے ہیں؟ وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرے اور حکومت اسے تسلیم کرے، حقوق کہلاتے ہیں. وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرے اور حکومت اسے تسلیم کرے، حقوق کہلاتے ہیں. اب رائٹس کیا ہیں؟ ایک ایگزامپل لو. وہ مطالبات جو آپ اپنے ابے سے کرتے ہو اور ابا اس کو مان لیتا ہے تو وہ آپ کا حق ہے بھائی. اب ذرا اس کو ڈیفینیشن کو کلیئر کرو. وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے استعمال کریں اور حکومت اسے تسلیم کرے، حقوق کہلاتے ہیں. فرائض کیا ہیں؟ وہ مطالبات جو حکومت کی جانب سے شہریوں پر عائد ہوں اور شہری ان کو پورا کریں، وہ فرائض کہلاتے ہیں. مطلب وہ مطالبات جو ابے کی جانب پر آپ پر عائد ہوں کہ بیٹا ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، قانون کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آپ اس کو پورا کرو، وہ آپ کا فرض ہے. وہ مطالبات جو حکومت کی جانب سے شہریوں پر عائد ہوں اور شہری ان کو پورا کریں، فرائض کہلاتے ہیں. دوبارہ حقوق کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ریوائز کریں گے. وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے استعمال کریں اور حکومت اسے تسلیم کرے، حقوق کہلاتے ہیں.
وہ مطالبہ جو حکومت کی جانب سے شہریوں پر عائد ہوں اور شہری ان کو پورا کریں تو وہ فرائض کہلاتے ہیں۔ شہریوں کا حقوق و فرائض ایک منصفانہ معاشرے کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن کر دی، اسلام میں نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ اسلام کے اندر گورے کالے عربی اجمی والا کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ متحد ہو کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، رنگ اور نسل کے تعلق میں نہ پڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے اندر پیار بانٹیں، امن بانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں لے لو، اس دور کے اندر کس طرح سے امن اور پیار کے ساتھ تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، صادق الامین تھے آپ، تو اسی بنیاد کو سامنے رکھ کے اگر ہم ان کی تھوڑی سی پیروی کر لیں تو یقین کریں اسلام کے اندر جو نسلی امتیاز، جو مختلف نسلوں کے درمیان میں تضاد ہے کہ یہ نوکر ہے اور یہ مالک ہے، اگر اس کا ڈیفرنس ختم ہو جائے اور ایک لیول ہونا چاہیے تو یقین کریں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہم اپنے اس آئیڈیے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، یہ سب سے بڑی چیز۔ ہمارے خطے کے اندر صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ 97% مسلمانوں کے ساتھ 3% دوسرے لوگ بھی ہیں۔ وہ 3% کون ہیں؟ ہندو، بدھ مت، پادری، عیسائی، سکھ، مختلف قسم کی قوموں سے اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان اقلیتوں کے حقوق کا تھوڑا جوش میں آ گیا میں، اقلیتوں کے حقوق کا مکمل طور پہ تحفظ کرنا چاہیے، اور ہمیں رائٹ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ ہمیں ان کے تمام رائٹس کو مکمل طور پہ ہم پاسداری کریں اور بہتر طریقے سے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ضرور دلوائیں۔ پھر ہمارے پاس 5ویں اور آخری نمبر پہ آ جاتا ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اب اخوت و بھائی چارے کے اندر ہمارے پاس کون سی چیز ہے؟ یعنی کہ اگر ہم نے اسٹیٹ کے اندر امن پیدا کرنا ہے، پیار اور محبت کو فروغ دینا ہے، تو ہمیں اخوت و بھائی چارے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہمیں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا پڑے گا، انہیں برابر کے رائٹس دینے پڑیں گے، ان کے لیے وہ تمام کچھ کرنا پڑے گا جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ تب ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر سکتا ہے، تب ہم پاکستان کے اس نظریے کے ازائے ترکیبی کے ان تمام کے تمام پہلوؤں کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلا سٹیپ کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہم کس طرح سے دوسرے کے کام آئیں، کس طرح سے ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے حکمران کو، اس کے اندر موجود تمام کے تمام لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ان تمام قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ تھوڑی اسلامی ریاست کی ڈیفینیشن کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس اسلامک اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ اسلامی ریاست سے مراد ایسا نظام جس میں تمام حکومتی اور عوامی فیصلے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اسلامی ریاست سے مراد ایسی ریاست جس میں تمام حکومتی اور عوامی فیصلے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلامک اسٹیٹ کہلاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا اس میں کیا، چیپٹر نمبر 1 کے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، ٹاپک نمبر 2 کے اندر کیا؟ عقائد و عبادات۔ پاکستان کے آئیڈیا کے مین جو ہے نا مطلب مینیو کیا تھی؟ پہلا عقائد و عبادات، آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جمہوری اقدار کا فروغ، یونٹی میں رہیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی، معاشرتی انصاف اور مساوات، اگر آج بھی اس کے اوپر ایکٹ کریں گے یقین کریں دنیا ہمارے نظریے کی تعریف دے گی۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، ہم نے کس طرح سٹیزنز کو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دینی ہے۔ اخوت و بھائی چارہ، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ طریقے سے قربانی کا جذبہ پیدا کر کے ہم ان کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اور یقین کریں ہمارے اندر جس وقت اس نظریے کی حفاظت آ گئی تو ہم مکمل طور پر ڈیولپڈ کنٹری کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے میرے بھائی فوجیں تیار کر کے جنگیں لڑنے کی، ہمیں کسی طرح سے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی فوجوں کو تیار کر کے کسی دوسرے ملک کے اندر بھیج کے اس کے اندر جنگیں لڑیں، بلکہ ہم نے تو نظریے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا نظریہ امن تھا، پیار تھا، محبت تھا۔ اسلام نے پیس کا درس دیا ہے، اسلام نے جنگ کا درس نہیں دیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے درمیان میں تعلق کو بکھیرو، جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا، اینڈ اس کا کرنا ہے حاصل بحث یا لب لباب یا خلاصہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے اس پورے کا تھیم لکھ دینا 6 سے 8 لائنوں میں کہ ہمیں کیسے عقائد و عبادات کی پیروی کرنی چاہیے، کیسے ہم یونٹی میں رہیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی، کیسے معاشرے کے اندر عدل و انصاف اور مساوات کو فروغ دیں گے تو منصفانہ معاشرہ بنے گا اور بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں، کیسے شہریوں کے حقوق و فرائض کی مکمل طور پہ پاسداری کرنی چاہیے، کیسے ہم اخوت و بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔
بہت اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ سننا ہے اور کمنٹس میں اپنے ویوز لازمی دینے ہیں۔ تھوڑا جوش میں آ جاتا ہوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ خطے کے اندر آج کل کے حالات کو جس وقت سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر کمپیئر کیا جاتا ہے اس وقت کی قربانیوں کو، تو یقین کریں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ محمد امجد، اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے اور آپ کے کمنٹس کا میں ویٹ کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، السلام علیکم۔